अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपनी रहमतों में, बरकतों में, आफ़ियत में, सलामती में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के बंदों में से कौन है जो अपने रब पर ईमान रखता हो और उससे मोहब्बत करना ना चाहता हो? कौन है जो अपने रब से मोहब्बत करना नहीं चाहता? इंसान ज़रूरत के वक्त किसको पुकारता है? मुश्किल में, मुसीबत में, बीमारी में, दुख में, तकलीफ़ में किससे इल्तिजाएं करता है? कम लोग हैं जो नेमतों के होते हुए, सेहतमंदी की हालत में, सब खुशियों के होते हुए भी अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं और उससे मोहब्बत करते हैं। ये वो खुश नसीब लोग हैं जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात की पहचान होती है, जो ज़िंदगी की हकीकत को समझते हैं। जो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत करते हैं, उनसे अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया, कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। आप कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मैं तुमसे तब मोहब्बत करूँगा जब तुम रसूलुल्लाह की पैरवी करोगे, जब तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलोगे। अगर तुम मेरे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करोगे तब तुम्हें मेरी मोहब्बत नसीब होगी इंशाअल्लाह ताला। इसी वजह से हमने ये मजालिस तरतीब दी हैं ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानें, ताकि हम उनसे मोहब्बत करें, ताकि उनकी इत्तिबा, उनकी पैरवी करें और उनके तर्ज़ अमल के मुताबिक अपने तर्ज़ अमल को ढालने की कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। साल बिन अब्दुल्ला कहते हैं, अल्लाह ताला से मोहब्बत की अलामत क़ुरआन से मोहब्बत है, क़ुरआन से मोहब्बत की अलामत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामत सुन्नत से मोहब्बत है। ज़ुन्नुन मिस्री रहिमहुल्लाह कहते हैं, अल्लाह ताला से मोहब्बत की अलामत में से एक अलामत ये है कि इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात, उनके अफ़ाल, उनके अहकामात और उनकी सुन्नतों की पैरवी करे। हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे दिन रात गुजारे, सुबह से लेकर शाम तक अपनी पूरी ज़िंदगी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक मुनज़्ज़म करना, यही हमारी कामयाबी की दलील है। सुन्नत से मोहब्बत कर लें, यही अल्लाह ताला से मोहब्बत की दलील बन जाएगी। अल्लाह ताला से मोहब्बत की दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है। या अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, ज़िंदगी से मोहब्बत कीजिए, कामयाबी से मोहब्बत कीजिए। लफ्ज़ सुन्ना। वक्त कितनी तेज़ी से गुज़रता है। हर शऊर रखने वाला फ़र्द चाहता है टाइम को मैनेज कर ले,
کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لے۔ جس کی نظریں دنیا پر ہوں وہ دنیا کے کامیاب لوگوں سے ٹائم مینجمنٹ اور ملٹی ٹاسکنگ سیکھتا ہے، اور جس کی نظریں آخرت پر ہوں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتا ہے اور اس کو فالو کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ کی سنت ایک وقت میں ایک سے زیادہ عبادات کرنے کی سنت وہ لوگ اپناتے ہیں جو اپنے قیمتی اوقات کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں رسول اکرم کی زبان مبارک سے یہ دعا 100 مرتبہ سنا کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے میرے رب مجھے معاف فرما، میری توبہ قبول کر، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں 2 عبادات کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی مجلس میں انہیں دین کی تعلیم بھی دیتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ذکر الہی اور استغفار بھی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپناتے ہوئے ایک وقت میں ایک سے زیادہ عبادات کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان مسجد کی طرف جاتے ہوئے یا دین کا علم سیکھنے کے لیے جاتے ہوئے راستے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تلاوت کرتا رہے اور تفکر میں مشغول رہے۔ دینی مجالس میں شرکت کرتے ہوئے دین سیکھا اور سکھایا بھی جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر بھی کیا جائے۔ خواتین کا گھر کے کام کرنا یا مردوں کا رزق حلال کمانا بھی اخلاص نیت کے ساتھ ہو تو عبادت ہے۔ اس دوران اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کیا جائے یا دینی لیکچر سنے جائیں تو بھی ایک سے زیادہ عبادات جمع ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت اپنے وقت سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ کی سنت ہے ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر عظیم دولت ہے، یہ بندے اور رب کے درمیان تعلق کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے۔ جو اپنے رب کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے اس کا تعلق زندہ رہتا ہے، اس رابطے میں زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مل جائے اس میں نجات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہمارا مطلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کرنے میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے۔ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ منافقوں سے فرق ہو جاتا ہے، کیونکہ منافق اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہماری زندگی کی بنیاد ہے، کیونکہ ذکر سے ہر وقت ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق جڑا رہتا ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی وانا معه حین یذکرنی فان ذکرنی، میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں
جیسا وہ گمان مجھ سے رکھے اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم سے یہ نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا مع عبدی حیث ما ذکرنی وتحرکت بی شفتہ، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں اس وقت تک جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کو شیطان سے بچا لیتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر مضبوط قلعہ ہے۔ اس قلعے میں آنے والا شیطان کی چالوں سے، سازشوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر سعادت مندی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا ہماری ضرورت ہے۔ جنت جانے والے اس گھڑی پر افسوس کریں گے، انہیں حسرت ہوگی جس میں انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر نہیں کیا ہوگا۔ ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی دلیل ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں علماء کا اتفاق ہے بے وضو جنبی شخص، حیض اور نفاس والی عورت کے لیے دل اور زبان کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرنا جائز ہے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح سے کوئی بھی دعا کرنا اور درود پڑھنا جائز ہے، ہاں قرات کرنا جائز نہیں ہے۔ جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد کرتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور تم میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں ذکر شکر کی بنیاد ہے، یعنی شکر کی بھی اصل ہے۔ جس نے ذکر بھلا دیا اس نے گویا اللہ تعالیٰ کا شکر چھوڑ دیا۔ ذکر سے یہ مراد نہیں ہے کہ زبان چلتی رہے اور دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت سے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت سے غافل رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سوچوں کا مرکز بھی بنائیے اور ذکر کے معنوں میں غور و فکر بھی کیجیے۔ آپ ہر حال میں ذکر کر سکتے ہیں، لیکن کوشش اسی کی ہونی چاہیے کہ انسان کا دل اور زبان ایک ساتھ کام کریں۔ فرمان الہی ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور صبح و شام اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کیا کرو، عاجزی اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ، اور اہل غفلت میں سے مت ہونا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے جو سیدنا معاذ بن جبل کو نبی کریم نے سکھائی، اور کیسے سکھائی؟ ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کسی فرض نماز کے بعد یہ دعا کرنی نہ بھولنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب اپنے ذکر اور شکر پر اور اپنی حسن عبادت پر میری مدد فرما۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہ شکر ادا ہو سکتا ہے، نہ ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ یا اللہ توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے رسول کی سنت کے مطابق ہر حال میں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت سے محبت کیجیے، زندگی سے محبت کیجیے، کامیابی سے محبت کیجیے۔ لفظ سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا۔ آپ نے فرمایا تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کیا کرو اور خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کیا کرو۔ تو وہ کام جو دن میں بار بار کیا جا سکتا ہے ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر ہے۔ نعمتوں کی قدر تب آتی ہے جب انسان سوچتا ہے، اور قدر آتی ہے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دن رات کے 24 گھنٹوں میں کتنے مواقع آتے ہیں جن میں انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے تو بے ساختہ زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے۔ کبھی آپ اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ وباؤں کے دور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو کیسے بچا کر رکھا ہے؟ کبھی زلزلے آتے ہیں پھر بچ جاتے ہیں، کبھی جنگیں لگتی ہیں پھر بچ جاتے ہیں، کبھی سیلاب آتے ہیں پھر بچ جاتے ہیں، کہیں قحط سالی ہے اور ہم بچے ہوئے ہیں، کہیں ظلم و ستم کی انتہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا کر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کتنے بڑے انعامات ہیں۔ الحمدللہ، خوش نصیب ہے وہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انعامات، اس کے احسانات کا احساس کرنے کا موقع مل جائے۔ عافیت پر، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر، صحت پر، خوشحالی پر، دین کو سمجھنے پر اور دین پر جو استقامت ملی ہے اور آفتوں اور مصیبتوں سے بچنے پر اور امن ملنے پر شکر ادا کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ یا اللہ، شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص کسی مصیبت زدہ آدمی کو دیکھ کر یہ دعا کرے تو وہ اس آزمائش سے محفوظ رہتا ہے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس چیز سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا، اور اس نے اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے لوگوں پر مجھے فضیلت بخشی ہے۔ رب العزت نے فرمایا فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں نعمتوں کا شعور نصیب فرمائے، تفکر جیسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تفکر رسول اللہ کی سنت ہے، سنت سے محبت کیجئے، زندگی سے محبت کیجئے، کامیابی سے محبت کیجئے۔ لفظ سننا، رسول اللہ کی سونے سے پہلے کی سنتوں کو دیکھیں گے۔ سونے سے پہلے وہ دعائیں جو آپ پڑھا کرتے تھے، جن دعاؤں کا پڑھنا مسنون ہے، ان میں سے پہلی دعا ہے بسمک اللہم اموت و احیا، یا اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا اور زندہ ہوتا ہوں۔ دوسری سنت ہے دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کر کے ان میں پھونک ماریں اور پھر آخری 3 سورتیں پڑھیں۔ اس کے بعد جہاں تک ہو سکے اپنی ہتھیلیوں کو اپنے جسم پر پھیریں، اپنے سر اور چہرے سے شروع کریں اور جسم کے سامنے والے حصے پر ہتھیلیوں کو پھیریں اور ایسا 3 بار کریں۔ اور تیسری چیز آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی پڑھی ہے جس کی فضیلت ہے، جو آدمی اسے پڑھ لے ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ اس کی نگرانی کرتا رہتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص بستر پر لیٹے تو پہلے اپنا بستر اپنے ازار کے کنارے سے جھاڑ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی بے خبری میں کیا چیز اس پر آ گئی ہے۔ پھر یہ دعا کرے، یہ چوتھی چیز ہے،
بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ اے میرے پالنے والے، تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا ہے اور تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا۔ اگر تو نے میری جان کو روک لیا تو اس پر رحم کرنا، اور اگر چھوڑ دیا، زندگی باقی رکھی، تو اس کی اس طرح حفاظت کرنا جس طرح تو صالحین کی حفاظت کرتا ہے۔ پانچویں چیز ہے، پانچویں دعا ہے، اللہم انک خلقت نفسی وانت توفاها لک مماتها ومحیاها ان احییتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها اللہم انی اسألک العافیہ۔ یا اللہ، بے شک تو نے میری جان کو پیدا کیا اور تو ہی اسے فوت کرے گا۔ تیرے لیے ہے اس کی موت اور اس کی زندگی۔ اگر تو نے اسے زندہ رکھا تو اس کی حفاظت کرنا، اور اگر تو نے اسے مار دیا تو اس کی مغفرت کر دینا۔ یا اللہ، میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اور چھٹی ہے، اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ کر 3 مرتبہ یہ دعا کرنا، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اے میرے رب، مجھے اس دن کے عذاب سے بچا لے جس دن کہ تو مردوں کو اٹھا کر زندہ کرے گا۔ اور 7ویں وہ دعائیں ہیں جو دراصل اذکار ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا 33 بار۔ اور 8ویں دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا اور کافی ہوا ہمارے لیے اور ٹھکانہ دیا ہم کو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے نہ کوئی کافی ہے نہ کوئی ٹھکانہ ہے۔ اور 9ویں دعا ہے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم۔ یا اللہ، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، کھلی ہوئی اور پوشیدہ چیزوں کے جاننے والے، کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے تیرے۔ تو ہر چیز کا رب، پالنے والا اور اس کا بادشاہ ہے۔ یا اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے اور اس کے جال اور پھندوں سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے آپ کے خلاف کوئی گناہ کر بیٹھوں یا اس گناہ میں کسی مسلمان کو ملوث کر دوں۔ سیدنا برا بن عازب نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو یہ دعا کرو، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یا اللہ، میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی اور اپنا رخ تیری طرف موڑ دیا اور اپنا معاملہ
تیرے سپرد کر دیا اور تیری پناہ لی تیری طرف رغبت کی وجہ سے، اور تجھ سے ڈر کر تیرے سوا کوئی پناہ اور نجات کی جگہ نہیں۔ میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی، اور تیرے نبی پر ایمان لایا جو تو نے بھیجے۔ پس اگر تم آج رات مر گئے تو فطرت پر مرو گے، اور صبح کو زندہ اٹھے تو ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا میں مومنوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کس قدر تعلق ہے، ایمان ہے، یقین ہے۔ یہی یقین ہے جس کا رنگ زندگی میں نظر آتا ہے۔ اور 11ویں دعا ہے، اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر۔ یا اللہ، اے سات آسمانوں کے رب، اے عرش عظیم کے رب، اے ہمارے اور ہر چیز کے رب، اے دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے، اے تورات، انجیل اور قرآن کو اتارنے والے، میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس کی پیشانی کو تو نے پکڑ رکھا ہے۔ یا اللہ، تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو ہی ظاہر ہے، تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، تو ہی باطن ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں۔ ہماری طرف سے قرضہ ادا کر دے اور ہمیں فقیری سے نکال کر غنی کر دے۔ اور 12ویں چیز ہے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کا پڑھنا، جن کی فضیلت کے بارے میں رسول اکرم کا ارشاد ہے، جو شخص انہیں رات میں پڑھ لے اسے یہ کافی ہو جاتی ہے۔ کافی ہو جانے سے مراد کیا ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ قیام اللیل سے کافی ہو جاتی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ ہر برائی اور شر سے کافی ہو جاتی ہیں، اور بعض نے دونوں معنی مراد لیے ہیں۔ 13ویں چیز ہے سورہ الکافرون پڑھنا، جس کی فضیلت ہے کہ یہ سورت شرک سے برات ہے۔ اور 14ویں ہے سونے کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ باوضو سوئیں۔ ایک حدیث میں ہے، جب تم بستر پر آنے کا ارادہ کر لو تو وضو کر لیا کرو۔ اور 15ویں سنت یہ بھی ہے کہ دائیں پہلو پر سوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جانا۔ اور ایک سنت یہ ہے کہ اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھے۔ رسول اللہ جب سوتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے، اور سونے سے پہلے اپنا بستر جھاڑ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب اپنے بستر پر سونا چاہے تو اسے جھاڑ لے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اس کے جانے کے بعد اس پر کیا آیا۔ ان دعاؤں کے متعلق امام نووی کا کہنا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ انسان ان تمام دعاؤں کو پڑھے، اگر ایسا نہ ہو سکے تو اپنی طاقت کے مطابق ان میں سے جو اہم دعائیں پڑھ سکتا ہے پڑھ لے۔ یاد رکھیں کہ یہ دعائیں صرف رات کی نیند کی ہی نہیں بلکہ دن کی نیند کی بھی ہیں، کیونکہ ان کے متعلق جو احادیث ذکر کی گئی ہیں وہ ہر نیند کے بارے میں، چاہے دن کو ہو یا رات کو۔ اور اگر انسان دن اور رات میں 2 مرتبہ سوتا ہو، جیسا کہ اکثر لوگوں کا معمول ہے، تو ان سنتوں پر 2 مرتبہ عمل ہو سکتا ہے۔ امام نووی کا کہنا ہے بہتر یہ ہے کہ انسان ان تمام دعاؤں کو کرے، اگر ایسا نہ ہو سکے تو اپنی طاقت کے مطابق
ان میں سے جو اہم دعائیں پڑھ سکتا ہے پڑھ لے۔ انسان کے دن کا اختتام اللہ تعالیٰ کے ذکر، اس پر توکل، اس کی اطاعت اور اس کی توحید پر ہو تو یہ سنت سے محبت کی نشانی ہے۔ سنت سے محبت کیجئے، زندگی سے محبت کیجئے، کامیابی سے محبت کیجئے۔ لفظ سنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔